अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफसोसनाक ख़बर के साथ आगाज़ करते हैं। आज सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल बलूचिस्तान में जो है खुजदार के करीब दहशतगर्दों ने BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया स्कूल बस पे, बच्चों के स्कूल बस पे, जिसमें 6 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। 43 बच्चे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। एक बड़ा हमला किया था, खुदकुश हमला बताया जा रहा है। इससे पहले ID हमला बताया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि ये खुदकुश हमला है। इस पे बात करेंगे नाजरीन। साथ भारत और चीन के माबैन अरुणाचल प्रदेश को लेके कशीदगी में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन, पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, TTP, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और साथ BLA, BLF, बलोच लिब्रेशन आर्मी और बलोच लिब्रेशन फ्रंट, इनके पास जदीद असलहा तो पहले से था, इनके पास अब ड्रोन कोडकाप्टर भी जो है वो अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इंडिया की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से इनको फ़राहम कर दिए गए हैं और उनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके में खुजदार में जो 0 पॉइंट क्वेटा हाईवे है, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल APS, एक तो APS पेशावर में जो हमला हुआ था, उसके बाद दोबारा इस तरह का हमला बच्चों पे होना, वो भी BLA के दहशतगर्दों की तरफ से, ये इंसानियत और बलूचिस्तान रवायात की धज्जियाँ इन्होंने उड़ा दी हैं। बर्बरियत है, सफाकियत की इंतहा है, मगर क्या किया जाए, दहशतगर्द है, शिद्दत पसंद है, अपनी बाकायदा एक आर्मी बना दी है, बलोच लिब्रेशन आर्मी, बलोच लिब्रेशन फ्रंट, और उसको सपोर्ट जो है वो इंडिया खुलेआम कर रहा है। उनके नरेंद्र मोदी जो हैं, अजीत डोवल जो हैं, जय शाह जो हैं, ख़ुद उनके राजनाथ सिंह जो हैं, जितने भी वो उनके वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं और सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो सारे जो हैं वो बलूचिस्तान में जो इस टाइम पे कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें नाज़रीन कि आज हमने देखा है कि जितना भी ट्विटर का अकाउंट है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पे उनके जो एक बलूचिस्तान के नाम से उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बलोचों के नाम से जो अपने अकाउंट बनाए हैं, उस पे इस हमले के हवाले से किस तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इंसानियत तो इसमें है नहीं कि बच्चों की शहादत पे भी खुशियाँ मना रहे हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट में नाज़रीन यही बताया जा रहा है कि एक सूबेदार है, उनके 3 बच्चे बीच में हैं, जिनमें एक उनकी बेटी है 16 साल, वो भी बीच में शहीद हो गई है और 2 बच्चे उनके ज़ख्मी हैं। तो 6 अभी तक शहादतें बताई जा रही हैं। अब तक ये ख़ुदकुश हमला बताया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी जो है, जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आर्मी बनाई है, अब नाज़रीन फ़ाइनल एक ऑपरेशन इनके ख़िलाफ़ दोबारा होने जा रहा है। आर्मी, ये जो हमला हुआ है, इससे पहले सोचा जा रहा था कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन करना है, फुल फ्लेज ऑपरेशन करना है, पहाड़ों तक जाना है, क्योंकि इन्होंने अब मुकम्मल तौर पे नाज़रीन अब सामने जो शवाहिद आ रहे हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और उनके कोडकाप्टर इनको दिए जा रहे हैं और वो जदीद असलहा भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका ने वहाँ पे छोड़ा हुआ है। स्नाइपर्स गन्स इनके पास है, नाइट गगल्स इनके पास हैं, कोडकाप्टर है इनके पास, छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और इंडिया नाज़रीन इसकी बेक पे है। अब हम बार बार ये कहते हैं, हम अपने मुल्क में इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंडिया की मुदाखलत को, तो ये हमारी नाकामी है। अपनी नाकामी को भी देखना पड़ेगा, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है और इनके ज़्यादातर जो BLA और BLF के जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में और ईरान में रिहाइश पजीर हैं, चूँकि ईरान में कबाइल बलूचिस्तान के जो हैं वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। सस्तियान के करीब जो हैं वो वहाँ भी बलोच हैं और यहाँ पे भी बलोच हैं और ये दोनों अपने आप को एक बलोच मानते हैं। तो ज़्यादातर बलोच ईरान में जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, वहीं से जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की मंसूबे बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे जो TTP हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हैं, उनके पास भी कोडकाप्टर जो हैं वो उनको उड़ाते हुए दिखाया गया है।
ان کی جو ویڈیو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں وہ کوڈ کاپٹر کو اڑا رہے ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں جو BLA کے دہشت گردوں کے پاس جو کوڈ کاپٹر ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے ناظرین، ان کی بھی ٹریننگ باقاعدہ ایران میں اور افغانستان میں کر دی گئی ہے۔ بہت سی ممالک ایسے ہیں انڈیا سمیت جس میں 90% انڈیا کا رول ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں۔ ایک تو بنیان المرصوص آپریشن کے بعد جو پاکستان نے محدود جنگ میں اس کو شکست دی ہے، تو اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ تقریباً 80,000 سے زائد اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے انہوں نے ایکٹیو کر دیے پاکستان کے خلاف، اسپیشلی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے خلاف، کہ واقع ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، واقعہ ہونے کے بعد فوری طور پہ اب یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے یہ ID دھماکہ بتایا جا رہا تھا، مگر انڈیا کے اکاؤنٹ سے ہم نے دیکھا کہ اسی ٹائم پہ فوری طور پہ انہوں نے جاری کیا کہ یہ سوسائڈ اٹیک ہے۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ خودکش حملہ تھا، بچوں پہ کیا گیا تھا۔ تو یہ باقاعدہ اب ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بلوچی لبریشن آرمی جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا کو دے رہی ہے۔ وہ جو بولان میں ٹرین ہائی جیک کا واقعہ بھی ہوا تھا اس کو بھی ناظرین اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اور انڈیا میڈیا کو دی گئی ہے۔ تو پاکستان کو فل فلیج آپریشن جو ہے پہاڑوں میں جا کے اب ان کے خلاف کرنا پڑے گا۔ ان جو BLA اور BLF کے دہشت گرد ہیں ان کو چن چن کے اب ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ سہولت کار ہیں ان کو بھی ناظرین گرفتار کرنا چاہیے۔ اور پاکستان آپریشن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اس ایک آدھ ہفتے میں ان کے خلاف باقاعدہ ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جائے گا بلوچستان میں، مگر چونکہ پاکستان اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ وہ کشیدگی میں لگا ہوا ہے اور پاکستان نے ایک محدود جنگ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف لڑی جس میں انڈیا کو مات دی اور انڈیا کے 6 فائٹر جیٹ کو گرایا گیا اور ان کی ایئر بیسز کو اور آرمی کیمپ کو، جو آرمی کیمپس تھے، آرمی بیسز تھے، جو سٹوریج ایریاز تھے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں انڈیا میں، انڈیا کے لیے، مودی سرکار کے لیے۔ تو وہ دوبارہ حملے کا سوچ رہا ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے اور پاکستان مینٹلی دوبارہ اس کے لیے تیار ہے۔ مگر چونکہ انڈیا کو اندازہ بھی ہو گیا ہے پاکستان کی فضائیہ کا، الیکٹرانک وارفیئر کا، پاکستان کے فائٹر جیٹ جو 4.5 جنریشن کے ہیں، J-10C اور JF-17 Block 3، اور پاکستان کے پاس جو چائنیز میزائلز ہیں PL-15، اس کا مقابلہ اس ٹائم پہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ٹائم پہ انڈیا جب فضائیہ آپ کی بیٹھ جاتی ہے ناظرین تو پھر جنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی فضائیہ اس ٹائم پہ بیٹھ گئی ہے تو آگے کا جنگ جو ہے، آگے کے جنگ کے بارے میں اب انڈیا جو ہے وہ سوچ رہا ہے کون سا طریقہ استعمال کرے گا۔ ان کو اپنے اسرائیل سے اور امریکہ سے ان کو ہتھیار اور میزائل وغیرہ ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو بھی ناظرین جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے اور چائنا پاکستان کو مزید جدید میزائل سسٹم، جدید ہتھیار اور جو ایئر وارفیئر ہے اس میں پاکستان کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ جیسے پاکستان کو PL-17 دینے جا رہے ہیں جس کی رینج جو ہے، یہ PL-15 جو پاکستان نے استعمال کی ہے جس سے 6 فائٹر جیٹ کو گرایا، اس کی رینج 190 کلومیٹر پہ ہم نے فائٹر جیٹ کو گرایا۔ اس کی رینج 250 سے 300 کلومیٹر تھی، 200 سے 250 300 کلومیٹر۔ اب یہ جو PL-17 پاکستان کو ملنے جا رہا ہے اور J-35 جو 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو ریڈار کی پکڑ میں نہیں آئے گا، یہ پاکستان کو دینے کے بعد پاکستان کی فضائیہ مزید بوسٹ کرے گی۔ اور وہ PL-17 جو ہے ناظرین وہ 450 سے 650 کلومیٹر تک مار کرے گا۔ تو پاکستان کا فضائیہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کو ناظرین 2027 میں ملنا تھا، اب 2025 کے اینڈ میں، اور 2025 کچھ اگست میں آ جائے گا اور کچھ اکتوبر نومبر میں پاکستان کو J-35 جو ہے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو انڈیا کے پاس نہیں ہے اور تک دو کر رہا ہے اور بڑی کوشش کے بعد بھی اس کو نہیں مل رہے، 2 سال 3 سال تو ان کو J-5th جنریشن کے فائٹر جیٹ Su-57 یا F-35 امریکہ سے ملنا مشکل ہے۔ تو پاکستان کو چند مہینوں میں مل جائیں گے تو پاکستان کی ایئر سپریمیسی جو ہے وہ برقرار رہے گی، بلکہ اس میں پاکستان کا پڑھنا اب سے باری ہے جب وہ J-35 آ جائے گا 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ اور ساتھ PL-17 پاکستان کے پاس میزائل آ جائے گا تو پاکستان کے پاس وہ طاقت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کشیدگی چل رہی ہے چین کی اور انڈیا کے مابین اروناچل پردیش پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو محدود جنگ ہوئی اسی دوران چائنا نے اروناچل پردیش پہ اپنا قبضہ دوبارہ ظاہر کیا کہ یہ ہمارا ایریا ہے، اور ان کے 27 مقامات کے جو پہاڑ تھے، جو دریا ہیں وہاں پہ، جو پل ہیں، جو کمرشل ایریا ہیں، جو ریزیڈنشل ایریا ہیں، ان کے 27 مقامات کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے
جو چائنا اس ٹائم پہ اڈاپٹ کر رہا ہے. مگر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بولان پہ 2020 میں اور اسی اروناچل پردیش میں ان کا جو ہے کافی کشیدگی ہوئی تھی، جس میں انڈیا کے 20 آرمی کے جوانوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا. چائنا کے بھی بیچ میں 4 جوان جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو ایک لڑائی ان میں پہلے بھی ہو چکی ہے اور چائنا نے زیادہ علاقہ جو ہے ناظرین اب تک، اگر 1962 سے ناظرین آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ انڈیا سے مسلسل انہوں نے اتنا ایریا جو ہے وہ لے لیا لداخ کا کہ جتنا ہمارا کشمیر ہے، جتنا انڈیا نے مقبوضہ جموں کشمیر کو قبضہ کیا ہوا ہے، اتنا ہی ایریا لداخ کا 1962 سے لے کے 2025 تک چین نے انڈیا سے لے لیا ہے. مگر چونکہ چین کی طاقت بہت زیادہ ہے، پاکستان میں تھوڑی بھی پرابلم یا پاکستان کے ساتھ تھوڑا بھی مسئلہ انڈیا کے بنتا ہے تو نریندر مودی جیسے وزیر اعظم ہندوتوا کو سپورٹ کرنے والے وہ فوری طور پہ پاکستان پہ جو ہے چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن چین کے سامنے بیگی بلی بن جاتا ہے. اب وہ اس پہ خاموش بھی، اور عوام کو بھی انہوں نے بتایا کہ چین نے ہمارا کوئی علاقہ قبضہ نہیں کیا. حالانکہ آپ گوگل کریں اور سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1962 سے لے کے اب تک اسپیشلی مودی کی حکومت میں انہوں نے کتنا ایریا جو ہے وہ اب تک قبضہ کیا ہے. آگے جا کے اروناچل پردیش وہ اس پہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور انڈیا نے اس کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے. اور ساتھ ناظرین یہ اروناچل پردیش ایک بڑی بات جو اس میں اہم ہے کہ یہ وہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں آتا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ قریب ہیں. اور بنگلہ دیش کے اس ٹائم پہ تعلقات چائنا کے ساتھ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. اور انڈیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ منیر ہاٹ میں جو ہے ان سلیگوری کوریڈور کے ساتھ 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا ایئر بیس بنانے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اور اس میں پاکستان بھی ہوگا. تو ایک یہ وہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں ان میں ناظرین میزورام ہو گیا، ناگالینڈ ہو گیا، آسام ہو گیا، اروناچل پردیش ہو گیا جس پہ چین کا دعویٰ ہے، میگھالیہ ہو گیا، تریپورہ ہو گیا. یہ سارے اسٹیٹس جو ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، اور یہ لینڈ لاک ریاستیں ہیں، اور جس کا یہ اوشن کے گارڈین جو ہیں وہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش پہلے بھی محمد یونس ان کے جو بوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، وہ چائنا کو دعوت دے چکے ہیں کہ آپ نے ان ریاستوں میں کاروبار کرنا ہے تو ہمارے تھرو کریں. وہ ایک اشارہ تھا کاروبار کرنے، تو ویسی بات تھی جس پہ انڈیا جو ہے وہ چڑھ گیا. حالانکہ بنگلہ دیش نے کھلے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپ آئیں، اور یہ جو سلیگوری کوریڈور کا جو چکن نک ہے جو 22 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، بنگلہ دیش ایک طرف ہے، ایک طرف بھوٹان ہے، اور بیچ میں یہ 22 کلومیٹر جو 7 ریاستوں کو کور کرتا ہے سلیگوری کوریڈور، یہ انڈیا کا ہے. تو اس کو آپ آسانی سے کور کر سکتے ہیں، اور آپ کا اروناچل پردیش کا جو خواب ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے. یہ بنگلہ دیش نے ایک چیتاونی دی ہے انڈیا کو، اور صاف کھلے الفاظ میں ان کا یہی مطلب تھا کہ چائنا آئے اور اپنا اروناچل پردیش، اور ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں بعض علاقے ہیں وہ ہمارے ہیں. تو انڈیا کو چاروں اطراف سے گھیرا گیا ہے ناظرین. یہ بنگلہ دیش ہی انڈیا کا سب سے بہترین پڑوسی تھا حسینہ واجد کے ٹائم پہ، جو 15-16 سال ڈکٹیٹرشپ حسینہ واجد نے کی، اور پرو انڈین گورنمنٹ تھی، پرو انڈی پاکستان کی گورنمنٹ تھی. اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ اگست 2024 میں اسٹوڈنٹس اٹھے، عوام اٹھے، اور ان کی 700 سے 750 اسٹوڈنٹس طلباء جو ہے شہری بنگلہ دیش کے، انہوں نے شہادت پائی اور حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ کو خاتمہ کیا. اب آنے والے الیکشن پہ انڈیا کی نظریں کہ کسی طریقے سے یہ بنگلہ دیش میں انسرجنسی پیدا کی جائے تاکہ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کا یہ تعلق جو ہے وہ بن نہ پائے. مگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات، بچھڑا بھائی پاکستان سے ملا ہے، تعلقات بڑے اچھے ہو گئے، اور پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مزید تعلقات کو استوار کرے. دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ چین میں ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اور افغانستان کے جو اس ٹائم پہ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ موجود ہیں. اور چائنا میں ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ فریق اتحاد چل رہا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی ہے. جو گوادر کا ہمارا پروگرام ہے پاکستان کا، اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے. 1 روڈ 1 بیلٹ اس میں بھی شامل کیا جا رہا ہے افغانستان کو. تو وہ پورا ایک طریقہ کار بنایا جا رہا ہے. مگر اس میں اہم بات ناظرین یہ ہے کہ انڈیا افغانستان کو کور کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے یہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں لگ رہا ہے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے، تو افغانستان کو استعمال کرنے کی پوری کوشش بھارت نے کی. مگر چائنا نے چونکہ زیادہ انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ افغانستان میں کی ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ ناظرین جو افغانستان ہے اس کو کور کرنا پڑے گا. یہ جو آج
سے فریقی اجلاس ہو رہا ہے، یہ جون میں ہونا تھا، اور یہ چائنا نے اس کو پاک بھارت کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے کر دیا ہے۔ تو اب تعلقات ناظرین مزید افغانستان کے، پاکستان کے اور چائنا کے بہتر ہوئے۔ چائنا نے کھل کے بتایا ہوگا کہ ہماری آپ کے ملک میں کافی انویسٹمنٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہر موسم کا دوست ہے، اور کم از کم آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، بیلے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے کہ آپ اپنے تعلقات رکھیں ایک حد تک، مگر ایسے تعلقات نہ رکھیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے ناظرین اس میں، کہ چائنا نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کور کر لیا ہے۔ آگے آنے والی سپر پاور اور معاشی پاور تو آلریڈی چائنا بن چکا ہے، مگر انڈیا کے لیے زیادہ مشکلات یہی ہیں کہ پاکستان اس ٹائم پہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس طرح امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں۔ مطلب چائنا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے پاکستان کو، کبھی نہ نہیں کرتا۔ اب پاکستان اگر فائٹر جیٹ وغیرہ لیتا بھی ہے، اگر کیش پہ لیتا ہے، لون پہ لیتا ہے، ان کے لیے وہ مسائل چائنا کے پاس اس دفاعی معاملات میں کم از کم نہیں آتے، جو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے۔ ناظرین ڈیٹیل میں مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔